नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, गज़ा की जंग जो कि अब तूल पकड़ती जा रही है और यूँ लगता है कि उसके शोले बुझने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसके शोलों के साथ साथ जो इस वक्त आलमी सूरत हाल बनती चली आ रही है, यूँ लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े गलत फ़ैसले की तरफ बढ़ने वाला है। और इसके इशारे जो हैं वो पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म की ज़ुबान से मिल रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अगर कोयटा में अपने किसी मोहल्ले के कौंसलर का इलेक्शन लड़ें तो शायद ना जीत सकें। उन्हें सेनेट की सीट जिस तरह हासिल हुई थी, उसके बेशुमार लोग गवाह हैं कि किस तरीके से उनको कहाँ से उठा के और कैसे उनको वोट दिलाए गए और सेनेट में बिठाया गया। वैसे भी पाकिस्तान का सेनेट एक ऐसी खरीद व फरोख्त की शायद मंडी है कि जो बार बार लगती है और बड़े बड़े सरमायादार जो हैं वो अपने दौलत के ख़जाने लेकर आते हैं, बोरियों के मुंह खोलते हैं और MNAs MPs को ख़रीदना शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ ताकतवर हलके भी अपने सेनेटर्स को वहाँ पर बिठाने की कोशिश करते हैं और उन्हें खिदमात का सिला देते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, लेकिन आजकल वो जो ज़ुबान बोल रहे हैं और जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके पास शायद बोलने के लिए लफ्ज़ तो मौजूद हैं, लेकिन उसके पीछे दलील मौजूद नहीं है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने अपना एक बयान दिया था, जिन्हें उनमें इस पर ख़ासी तगो-दो करनी पड़ी, उसको गुफ्तगू करने के लिए, उसका दिफ़ा करने के लिए। और फिर जब दिफ़ा करने पे आदमी आता है तो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है कि जो बेसिकली उस सारे के सारे पस मंज़र से ही दूर होती हैं, या वो दलील की दुनिया जो है उनको नहीं मानती, तारीख़ की दुनिया भी उनको नहीं मानती। और उनका ये बयान इज़राइल के बारे में था। इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में ये दो रियासतों का तसव्वुर है, ये अमेरिका और उसके हवारियों ने उस वक़्त दिया था कि जब फ़लस्तीन के अंदर यासिर अरफ़ात वग़ैरह जो थे, इनकी मूवमेंट किसी हद तक दब इसलिए गई थी क्योंकि ये शुरू दिन ही से रूस की लॉबी के साथ थे और इसलिए ये वहाँ अब मज़ीद आगे चलना नहीं चाह रहे थे, ना चल सकते थे। इसलिए आपको याद होगा कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद यासिर अरफ़ात भी उसके अंदर आया और उसके साथ साथ फिर इनको इस बात पर राज़ी कर लिया गया कि इज़राइल और फ़लस्तीन दो रास्ते जो हैं वो बना ली जाएंगे, जिनमें मगरबी किनारा होगा और दूसरी तरफ गज़ा का इलाका होगा। और यरूशलेम जो था उसके ऊपर असल में लड़ाई थी, क्योंकि वो क्या किया जाए, क्या उसको एक आलमी शहर बना दिया जाए, क्योंकि यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए हैं और चर्च ऑफ नेटिविटी भी मौजूद है। वो गलियाँ जहाँ हज़रत ईसा सलीब लेकर गुजरे थे वो भी वहाँ वहीं मौजूद हैं। और उसके साथ साथ यहूदियों की भी बेशुमार किस्म की यादगारें हैं, जिनमें ख़ास तौर पे उनकी वो दीवार गिरिया, जो कि उसका बहुत बड़ा जो जो महल होता था, महल जो जिसको सिनेगॉग कहते हैं या जिसको वो टेम्पल कहते हैं, उसकी वो दीवार रह गई थी जो टाइटस जरनैल ने उसको गिराया था। अगरचे कि इस्लाम उसको भी मस्जिद अक्सा कहता है, क्योंकि इस्लाम के यहाँ किसी टेम्पल की, किसी सिनेगॉग की कोई हैसियत नहीं, बुनियादी तौर पर मस्जिद अक्सा की ही हैसियत है। और यही मस्जिद अक्सा है जो उनकी दीवार है, क्योंकि यहाँ तक कि रसूल अकरम ने सफ़र अपना इख्तियार किया था और कुरान इसकी गवाही देता है। काकर साहब से दोबारा सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि क्या आप इन दो रियासतों को जब मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इज़राइल को भी तस्लीम करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में इज़राइल को हम तस्लीम करते हैं क्या पॉलिसी पाकिस्तान की रही है? तो एकदम फट पड़े। उन्होंने कहा मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी दुनिया कहती है। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया जो है उनकी अक्सरियत पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है। क्या आप पूरी दुनिया की हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ ठीक कहती है? पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, क्या आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे? पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाओ क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक इस्लामिक एटम बम बना रहा है, तो क्या आप मानेंगे? पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की सोसाइटी है, तो क्या आप मानेंगे?
تو کیا پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے کفر کی بنیاد کے اوپر، تو کیا آپ جب پوری دنیا انسانی حقوق کو تباہ و برباد کرنے شروع ہو جائے تو آپ مانیں گے؟ پوری دنیا مل کے افغانستان میں داخل ہو گئی تھی، آپ نے مانا، لیکن پوری دنیا نے شکست کھائی۔ پوری دنیا ویتنام میں داخل ہو گئی تھی، انہوں نے 60 لاکھ بندہ مار لیا تھا، آپ مانیں گے؟ پوری دنیا نے ساؤتھ افریقہ جو تھا اپارتھائڈ نسل پرست حکومت تھی، اس کو اکثریت مانتی تھی، کیا آپ مانتے تھے؟ عجیب و غریب آپ نے منطق بتائی ہے کہ جی پوری دنیا کہتی ہے کہ فلسطین، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ فلسطینی جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دو قومی پہلی بات تو اس بات کے اوپر بھی شاید آپ کو ایک دفعہ تاریخ کا دوبارہ مطالعہ کر لینا چاہیے۔ فلسطینی بنیادی طور پر جس وقت حماس وہاں جیتی ہے، الیکشن جیت گئی تھی اور ان کی اکثریت جو تھی آ گئی تھی، اور اس میں سے اسماعیل ہانیہ اور خالد مشیل جو تھے وزیر اعظم اور صدر ہو گئے تھے، تو اس کے بعد وہاں سے اس نے اسرائیل نے ان کے اندر دم تفریق پیدا کی اور مغربی علاقے کے اندر ایک علیحدہ حکومت قائم کر دی اور غزہ کو جو تھا وہ ایک اوپن جیل بنا کے رکھ دیا۔ اگلا سوال جو بڑا عجیب و غریب تھا، اس نے کہا کہ جی وسیم بادامی کا انٹرویو تھا، اس نے کہا کہ قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے۔ اب وہاں پر انہوں نے اپنی دلیل کے لیے ایک زبردست قسم کی ایک بے علمی والی کیفیت کے اندر بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جی پیغمبر کے اندر ادیان کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، اب یہ ادیان کا لفظ بھی ظاہر بات ہے، جو ٹریننگ ان کو ملی ہوئی ہے، جس طرح کے وہ حالات سے گزرے ہیں، جس طرح امریکہ اور عالمی طاقتوں کی اشیر بات سے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ادیان وہاں ہی بولا جاتا ہے جب مجموعہ ادیان اور سارا کچھ، اور بین المذاہب ہم آہنگی، یہ لفظ انہی کے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ ادیان کے پیغمبروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کاکڑ صاحب، آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ چھوڑ دیں سیدنا موسیٰ کی بات، چھوڑ دیں سیدنا عیسیٰ کی بات، میں آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جزیرۃ العرب کے بارے میں 2 اسٹیٹس کی نفی کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم اور گواہ کون ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب۔ یہ حدیث ہے جو کہ ترمذی کی حدیث میں ترمذی میں ہے، مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث کے اوپر یہ طے ہے کہ اسماء الرجال کے حساب سے یہ حسن حدیثوں میں سے ایک ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا، کیونکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عمر نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میری وصیت ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو نکال دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو نکالوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے نکالا تو نہیں، رسول اللہ نے جب اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا تو سب کو یاد ہوگا کہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی خرابی کی وجہ سے مدینہ سے باہر رک گیا تھا، لیکن جیسے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ حکمران ہوئے، تو اس وقت مدینہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے، عرب کے قبائل تھے، ان کے اندر ایک شورش، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، نبوت کا مسائل پیدا ہوئے تھے، نبوت کے دعوے دار آ گئے تھے، اور ہم مسلمانوں کی افواج جو تھیں، صحابہ بھی وغیرہ، وہ جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ تو اسامہ کا لشکر جو آپ تیار کر کے گئے تھے، جو بھیجنا تھا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس کو فی الحال روک دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر کتے مجھے کاٹ کھائیں، اتنا تنہا ہو جاؤں، تب بھی میں یہ لشکر بھیجوں گا، کوئی رسول اللہ کی وصیت ہے۔ کاکڑ صاحب، 1 اسٹیٹ رسول اکرم کی حدیث ہے، لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب۔ آپ نے فرمایا جزیرۃ العرب میں کبھی بھی 2 ادیان کو، 2 مذہب کو اکٹھے مت ہونے دینا، نکال سکو تو نکال دو۔ اور عمر نے ان کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ تمہیں جہاں جائیداد چاہیے، دولت چاہیے، سب کچھ چاہیے، یہ سرزمین جزیرۃ العرب جو ہے، اس سے ہم تمہیں نہیں رہنا۔ ایک تو یہ۔ آپ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کبھی دوسری پارٹی کا مطالعہ کیا ہے؟ کاش آپ جو ہے کچھ 4-5 ایسے لوگ رکھتے کہ جو آپ کو بتاتے کہ یہ اسرائیل کی غایت کیا تھی، یہ یہودی وہاں آئے کیوں ہوئے ہیں۔ یہ یہودی وہاں 2 اسٹیٹس ماننے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے
کہ وہ ان کی پوری موومنٹ جو ہے 1896 میں جب انہوں نے سب سے پہلے باسل شہر کے اندر پروٹوکول دا زائنزم لکھے تھے، اور 1916 کے اندر جب ان کے ہاں بالفور ڈیکلیریشن ہوا تھا، جب برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے روتشیلڈ جو یہودیوں کا سب سے بڑا اہم ترین آدمی تھا، بہت سرمایہ دار آدمی تھا، اس کو لیٹر لکھا تھا کہ اب ہم تمہارا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ تم واپس وہاں جاؤ گے اور پوری دنیا کے یہودی وہاں پر آئیں گے۔ تو وہ کس لیے آئے تھے؟ ان میں سے جو شخص بھی 1916 کے بعد 1948 14 مئی 1948 تک وہاں آیا ہے، ان میں سے کوئی غریب نہیں تھا، ان میں سے کوئی مفلوق الحال نہیں تھا، ان میں سے کوئی پسماندہ شخص نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی روس کی زار کی بادشاہت کے دوران بڑے بڑے محل تھے وہاں پر ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیرس کے بیلول سے لے کے اور اس کے بعد وہاں بیسٹائل کے علاقے تک کے آباد تھے، ان کے کاروبار تھے۔ ان کو لیڈ کرنے والا روتشیلڈ تھا، جس نے 1694 کے اندر بینک آف انگلینڈ کا چارٹر اس لیے لیا تھا کیونکہ ملکہ برطانیہ جو تھی اس کی مقروض ہو چکی تھی، تاج برطانیہ اس کا مقروض ہو گیا تھا وار آف روزز کے بعد۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ بینک کا چارٹر دیں اور ہمیں ایک اجازت دیں کہ ہم پرومیزری نوٹ بنا سکیں، اور جس کو آپ اتھینٹیکیٹ کیے۔ ایک فکٹیشیس کاغذ کی کرنسی دی تھی، اور اس نے سود کے نظام میں چکرا تھا۔ یہ روتشیلڈ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا تھا، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں پر رہنے گیا ہو جو کہ غریب ہو۔ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے نوکنڈی ایک جگہ دیکھی ہوگی، یہ دالبندین سے بھی آگے ہے۔ یہاں 3 دن کے بعد پانی لے کے جاتی ہے ٹرین جو ہے، وہی حالت جو تھی وہ تل ابیب کی تھی۔ یہاں پر اگر ایران سے سبزیاں اور چیزیں نہ آئیں تو وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ یہاں اگر کوئی پنجاب سے ایک آدمی چلا جائے، یا وہاں کہیں انگلینڈ سے کوئی آ جائے، یا چینی وہاں پر آ جائے، تو اس کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں یہ مجھے اس لیے ماریں گے کہ وہاں ایک کانفلکٹ شروع ہوا ہے، وہ سمجھیں گے کہ میں قبضہ کرنے وہاں آئیں گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ لاہور سے 4 بندوں کو لے کے نوکنڈی آباد کر کے دکھائیں، آپ کوئٹہ سے 4 بندوں کو لے کے نوکنڈی آباد کر کے دکھائیں، اور وہ لوگ وہاں سے ایک حدیث ان کا پیغمبر یسوع نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے درمیان ایک مسیح آئے گا، اور وہ مسیح آ کے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اس وعدے کے اوپر وہ چلے ہیں۔ اور کس سے تم لڑو گے؟ مجھ سے، مسلمان سے، جو پوری عرب سے نہیں لڑنے آئیں گے، مجھ سے آپ سے لڑنے آئیں گے۔ عالمی حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ ان کے جھنڈے کے اوپر ایک طرف نیلی پٹی ہے جو نیل کے دریا کو بتاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پٹی ہے جو کہ فرات کے دریا کو بتاتی ہے، اور درمیان میں سٹار آف ڈیوڈ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ستار۔ وہ اس دونوں کے درمیان اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ آخر صاحب گفتگو، ہم تو نواز شریف کو روتے تھے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، آپ تو کمال کر دیا آپ تو پڑھے لکھے، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنی انگریزی پہ بڑا آپ کو ناز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے بنیادی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قائد اعظم رحمہ علیہ میں اور جو ادیان کے نبی اور رسول گزرے، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان پہ جو الہام آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، پابندی نہیں ہے قائد اعظم کی اس پوزیشن پہ چینج ہونے کی۔ قائد اعظم کا جو سٹینڈ تھا وہ اس سطح کا تھا کہ پاکستان کی ریاست میں نے بار بار یروشلم سینٹر کی وہ ڈاکومنٹس پیش کی ہے کہ یہودی کہتے ہیں، وہ جو اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ایمبیسی نے بتایا ہے کہ پاکستان نے چیکوسلویکیا سے 2.5 لاکھ بندوقیں خرید کے وہ دی ہیں تاکہ اسرائیل کے ساتھ لڑا جائے مئی 1948 کے اندر، اور اس کے بعد ہم 3 جہاز اٹلی سے خرید کے مصر کو دیے ہیں تاکہ ہم سے لڑے جائے۔ قائد اعظم کا تو یہ سٹینڈ تھا۔ قائد اعظم کا سٹینڈ سید الانبیاء کے کہنے پہ اوپر تھا۔ قائد اعظم کا سٹینڈ وہی سٹینڈ تھا جو رسول اکرم کا سٹینڈ تھا، اور آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ امریکہ کا سٹینڈ ہے۔ آپ کے منہ سے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ ادیان کے انبیاء کی باتیں کریں اور پھر قائد اعظم کو ان کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ قائد اعظم نے تو وہی بات کی جو 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، اور آپ نے جو بات کی وہ 1400 سال کے بعد ان لوگوں کی بات ہے کہ جو بنیادی طور پر اس جگہ پر یہودیوں کو
زبردستی آباد کرنا چاہتے ہیں. اگر زبردستی آباد کرنے کا سلسلہ چل پڑے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہودی کا فلسطین پہ اگر حق ہے تو اسپین پھر مسلمانوں کو دے دے، تو پھر تو بڑی آسان ہو جائے گی. انڈیا والے آ کے کہیں گے یہ لاہور، یہ گجرانوالہ سے گرو نانک پیدا ہوا تھا، یہ ہم یہاں پر موجود تھے، سکھ یہاں پر ہوتے تھے، ہم واپس آتے ہیں، عالمی طاقتیں آئیں گی ہمیں واقعہ بات کر دیں، تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں بالکل ان کا حق ہے. ہم نہیں کہتے، پوری دنیا کہتی ہے کاکڑ صاحب. یہ تو پوری یہ تو ادیان کی بات تو نہیں ہے. یہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، یہ کوئی قائد اعظم نے بنایا تھا، اس میں سے تبدیلی ہو سکتی ہے تو دے دیں ان کو. یہ مال روڈ کے اوپر دکانیں جو تھیں ہندوؤں کی تھی، ان کے دادا کی دکان تھی، آ کے واپس لے لے. گنگا رام کے اسپتال جو ہے وہ آ کے گنگا رام کے پوتی آ کے چلائے، وہ ویسے بھی سینیٹر ہے اس امریکہ کے اندر، تو مان لیں نا سب کچھ. اس ملک کی قسمت بھی عجیب ہے کہ ہمیں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں اور پھر وہ کتنے طلاق سے اور کانفیڈنس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.